बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से ख़ातम तक। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने तज़किरा किया था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखने पर शुरफ़ाए मिस्र की ख़वातीन की कैफ़ियत क्या थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ज़ुलेखा ने क्या सज़ाएँ तजवीज़ की। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने क़ैद के साथियों और शाह मिस्र की ख्वाबों की क्या ताबीर बताई। साल हा साल की कहत साली से निमटने के लिए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या तदबीर इख्तियार की थी। और आज हम जानेंगे कि हज़रत बिन्यामीन की अफसुर्दगी पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने गिरिया और इज़हार अहवाल कैसे फरमाया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने चोरी शुदा प्याले के साथ किस तरह और क्या गुफ्तगू फरमाई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के फ़िराक़ में हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की कैफ़ियत क्या थी और अरसे जुदाई कितना था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने दीगर भाइयों पर अपनी हालत कब और कैसे ज़ाहिर फरमाई। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने अहले खाना का मिस्र में कैसे इस्तक़बाल किया, मुख्तलिफ़ रिवायात क्या है और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की शादी किस से हुई और औलाद कितनी थी। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात कब हुई और आपका मज़ार अक़दस कहाँ है। नाज़रीन इकराम, जब सारे भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्होंने कहा कि हम आपके पास अपने भाई बिन्यामीन को ले आए हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने बहुत अच्छा किया। फिर उन्हें इज़्ज़त के साथ मेहमान बनाया और जा बजा दस्तरखान लगाए गए और हर दस्तरखान पर दो दो भाइयों को बिठा दिया गया। बिन्यामीन अकेले रह गए तो वो रो पड़े और कहने लगे, अगर मेरे भाई हज़रत यूसुफ़ आज ज़िंदा होते तो वो मुझे अपने साथ बिठाते। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा एक भाई अकेला रह गया है। ये फरमाकर आप अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने दस्तरखान पर बिठा लिया और उससे फरमाया तुम्हारे फौत शुदा भाई की जगह मैं तुम्हारा भाई हो जाऊं तो क्या तुम पसंद करोगे। बिन्यामीन ने कहा आप जैसा भाई किसे मैसर आएगा। लेकिन हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का फ़र्जंद और राहील का नूर नज़र होना आपको कैसे हासिल हो सकता है। ये सुनकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रो पड़े और बिन्यामीन को गले से लगाया और फरमाया बेशक मैं तुम्हारा हकीकी भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ही हूँ। तुम इस पर गमगीन ना हो, ना जो ये कर रहे हैं। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर एहसान किया और हमें भलाई के साथ जमा फरमा दिया। और अभी इस राज की अपने भाइयों को इत्तला न देना। ये सुनकर बिन्यामीन फ़र्त मुसर्रत से बेखुद हो गए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहने लगे अब मैं आपसे जुदा नहीं होऊंगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया वालिद को मेरी जुदाई का बहुत गम पहुँच चुका है। अगर मैंने तुम्हें भी रोक लिया तो उन्हें और ज़्यादा गम होगा और आपको रोकने की उसके अलावा और कोई सूरत भी नहीं कि आपकी कोई गैर पसंदीदा बात मंसूब कर दी जाए। बिन्यामीन ने कहा इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं। कुरान पाक में इसका ज़िक्र यूँ आया है वलम्मा दखलू अला यूसुफ़ आवा इलैहि अखाहू क़ाल इन्नी अना अखूका फ़ला तब्तइस बिमा कानू यामलून। और जब वो सब भाई यूसुफ़ के पास गए तो यूसुफ़ ने अपने सगे भाई को अपने पास जगह दी और फरमाया बेशक मैं तेरा हकीकी भाई हूँ, तो इस पर गमगीन न होना जो ये कर रहे हैं। रूहुल बयान और खाजिन में है कि वापसी पर जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनका सामान मुहैया कर दिया और उनमें से हर एक को एक ऊँट का बोझ गल्ला दे दिया और एक ऊँट का बोझ बिन्यामीन के लिए ख़ास कर दिया, तो अपने भाई बिन्यामीन की बोरी में बादशाह का वो प्याला रख दिया जिसमें वो पानी पीता था। वो प्याला जवाहरात से मुज़य्यन था और सोने का था। भाइयों का काफ़िला किनान से रवाना हो गया। जब काफ़िला शहर से बाहर जा चुका तो अंबार खाना के कारकुनों को मालूम हुआ कि प्याला मौजूद नहीं है। उनके ख़्याल में यही आया कि ये प्याला काफ़िले वाले ले गए हैं। चुनांचे उन्होंने उसकी जुस्तजू के लिए आदमी भेजे। उनमें से एक मुनादी ने निदा की काफ़िले वालों तुम लोग तो चोर हो। वो उनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे तुम्हारी क्या चीज़ चोरी हुई है। वो बोला बादशाह का प्याला खोया है और जो शख्स उसको ले आए उसके लिए एक ऊँट के बोझ का गल्ला
انعام ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر تمہارے سامان میں وہ پیالہ مل گیا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے جواب دیا یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کی سزا یہی ہے کہ چور کو اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ سب کو سامان حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ وہاں سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی ہوئی اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی کے دوران وہ پیالہ ان کے سامان سے برآمد ہو گیا۔ جرم ثابت ہونے پر بنیامین کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ یہ صورتحال ان بھائیوں کے لیے نہایت حیران کن اور پریشان کن تھی۔ ابن جریر طبری بحوالہ سدی لکھتے ہیں کہ جب بنیامین کے کجاوے سے برتن برآمد ہوا تو سب بھائیوں کی گویا کمر ٹوٹ سی گئی اور غصے میں آ کر بنیامین سے کہنے لگے کہ اے راحیل کی اولاد، ہمیشہ تمہاری طرف سے ہمیں مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تم نے یہ برتن کب اٹھایا؟ بنیامین نے کہا نہیں، بلکہ راحیل کی اولاد کو ہمیشہ تم سے تکلیفیں پہنچی ہیں۔ تم ہی نے میرے بھائی کو جنگل میں لے جا کر ہلاک کیا۔ جہاں تک پیالے کا تعلق ہے تو جس نے تمہارے کجاووں میں پیسے رکھے تھے اس نے میرے کجاوے میں یہ برتن رکھ دیا۔ یہ سن کر بھائیوں نے کہا کہ درہم کا تذکرہ نہ کرو ورنہ سب پکڑے جائیں گے۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ اس کے بعد سب بھائی مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کے سامنے وہ برتن منگوایا، اسے ہلکا سا بجایا اور اپنے کان کے قریب کر لیا۔ پھر فرمانے لگے کہ یہ برتن بتاتا ہے کہ تم 12 بھائی تھے اور تم نے اپنے ایک بھائی کو لے جا کر فروخت کر دیا۔ جب بنیامین نے یہ سنا تو سجدہ تعظیمی بجا لائے اور عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ اپنے اس برتن سے پوچھئے کہ میرا وہ بھائی اس وقت کہاں ہے۔ آپ نے اسے دوبارہ بجایا اور فرمایا کہ وہ زندہ ہے اور تم اس کو عنقریب دیکھ لو گے۔ بنیامین نے کہا کہ پھر میرے ساتھ جو چاہو کرو، کیونکہ اگر میرے بھائی کو میرے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ مجھے جلد چھڑا لے گا۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام اندر چلے گئے اور جا کر خوب روئے اور وضو فرما کر باہر تشریف لائے تو بنیامین نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس برتن کو دوبارہ بجائیں تاکہ آپ کو صحیح صحیح بتائے کہ کس نے اسے چرایا ہے اور میرے کجاوے میں رکھ دیا ہے۔ آپ نے اسے بجایا اور فرمایا کہ یہ برتن اس وقت غصے میں ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیسے سوال کرتے ہو کہ کس نے مجھے چرایا ہے، جبکہ تم نے دیکھ لیا کہ میں کس کے پاس تھا۔ ابن جریر کے مطابق بنو یعقوب کو جب غصہ آتا تو ان کا سامنا کرنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر روحیل کو غصہ آ گیا اور بادشاہ سے کہا اے بادشاہ، آپ ہمیں رہا کر دیں ورنہ میں ایسی چیخ ماروں گا کہ مصر کی تمام حاملہ عورتیں اپنا حمل ساقط کر دیں گی۔ اور اس وقت غصے سے روحیل کے جسم کا بال بال کھڑا ہو گیا اور اس کے بال اس کے کپڑوں سے باہر نکل رہے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا روحیل کی ایک جانب کھڑے ہو کر اسے سدھ کرو، یعنی اسے چھو لو۔ بنو یعقوب کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی غصے میں ہوتا اور دوسرا اسے چھو لیتا تو اس کا سارا غصہ فوراً اتر جاتا۔ اس لڑکے کے ایسا کرنے پر روحیل نے کہا کہ یہ کون ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس ملک میں بھی یعقوب کی نسل موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یعقوب کون ہیں؟ یہ سن کر روحیل کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا اے بادشاہ، یعقوب کا نام نہ لے، کیونکہ وہ اسرائیل اللہ بن ذبی اللہ بن خلیل اللہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر تم سچ کہہ رہے ہو کہ اس ملک میں نسل یعقوب موجود ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ان کی پھپھی کیا کرتی تھیں جو انہیں بہت چاہتی تھیں۔ جب آپ ذرا بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں لینا چاہا۔ پھپھی انہیں روکنا چاہتی تھی، اس لیے ان کی کمر میں ایک پٹکا کپڑوں کے اندر باندھ کر مشہور کر دیا گیا
کہ پٹکا گم ہو گیا ہے اور سب کی تلاشی لی تو وہ ان کی کمر سے بندھا نکلا، لہٰذا اس شریعت کے قانون کے مطابق انہیں پھوپھی کے پاس رہنا پڑا یہاں تک کہ انہوں نے وفات پائی۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس آ گئے۔ معارف القرآن تفسیر کبیر اور تفسیر جلالین کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اگرچہ چور کی سزا یہ تھی کہ اسے غلام بنا لیا جائے، لیکن فدیہ لے کر معاف کر دینا بھی جائز تھا۔ اس لیے بھائیوں نے کہا، اے عزیز، اس کے والد عمر میں بہت بڑے ہیں، وہ اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس سے ان کے دل کی تسلی ہوتی ہے، آپ ہم میں سے کسی ایک کو غلام بنا کر یا فدیہ ادا کرنے تک رہن کے طور پر رکھ لیجئے۔ بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں عزت دی، کثیر مال ہمیں عطا کیا، ہمارا مطلوب اچھی طرح پورا ہوا اور ہمارے غلے کی قیمت بھی ہمیں لوٹا دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس بات سے اللہ رب العزت کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں، کیونکہ تمہارے فیصلے کے مطابق ہم اس کو لینے کے مستحق ہیں جس کے کجاوے میں ہمارا مال ملا ہے۔ اگر ہم اس کے بجائے دوسرے کو لیں تو یہ تمہارے دین میں ظلم ہے، لہٰذا تم اس چیز کا تقاضا کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ ظلم ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ جب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ بنیامین واپس نہیں ملیں گے، تو سب بھائی لوگوں سے ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب اپنے والد کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے اور اپنے بھائی بنیامین کے بارے میں کیا کہیں گے۔ ان میں سے علم و عقل یا عمر میں جو بھائی بڑا تھا وہ کہنے لگا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے اللہ رب العزت کا عہد لیا تھا کہ تم ضرور اپنے بھائی کو واپس لے کر جاؤ گے، اور اس سے پہلے تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی کوتاہی کی اور اپنے والد سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کی۔ میں تو مصر کی سرزمین سے ہرگز نہیں نکلوں گا اور نہ ہی اس صورتحال میں مصر چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے مصر کی سرزمین چھوڑنے کی اجازت دے دیں اور مجھے اپنے پاس بلا لیں، یا اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو خلاصی دے دے۔ تم جا کر والد محترم کو ساری صورتحال کی خبر دے دو۔ پھر یہ لوگ اپنے والد کے پاس واپس آئے اور سفر میں جو کچھ پیش آیا تھا اس کی خبر دی، اور بڑے بھائی نے جو کچھ بتایا تھا وہ سب والد صاحب سے عرض کر دیا۔ اس کے بعد باپ بیٹوں کا جو مکالمہ ہوا اسے اللہ رب العزت نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ یعقوب نے فرمایا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے کچھ ہیلا بنا دیا ہے تو عمدہ صبر ہے، ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ اور یعقوب نے ان سے منہ پھیرا اور کہا، ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں تو وہ اپنا غم برداشت کرتے رہے۔ بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا فوت ہی ہو جائیں گے۔ یعقوب نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ یعقوب کو کتنا صدمہ پہنچا۔ فرمایا کہ جتنا ایک ماں کے 70 بیٹے فوت ہو جائیں اور اسے ان کا صدمہ پہنچتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یوسف کے لیے اس میں کتنا اجر ہے؟ فرمایا کہ 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے۔ یہ دیکھو کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود حضرت یعقوب نے اللہ پر ایک بدگمانی بھی نہیں کی۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ طلحہ بن مصرف رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ یعقوب کے پاس ان کا ایک پڑوسی آیا اور کہنے لگا کہ اے یعقوب، کیا بات ہے، بہت کمزور اور لاغر ہو گئے ہیں، حالانکہ آپ اپنے والد کی عمر تک نہیں پہنچے۔ آپ نے فرمایا کہ یوسف اور اس کی یاد کی وجہ مجھے جو صدمے پہنچے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں، انہی کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ اس پر وحی آئی کہ اے یعقوب، مخلوق کے سامنے میرا شکوہ کرتے ہو؟ عرض کیا، اے میرے رب، مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف فرما دیں۔
اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تجھے معاف فرما دیا۔ اس کے بعد جب آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ فرماتے کہ میں اپنے غم اور اضطراب کی صرف اللہ ہی سے شکایت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے جو باتیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام سے 80 برس تک جدا رہے، اور اتنے عرصے تک یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم یعقوب علیہ السلام سے دور نہیں ہوا۔ وہ روتے رہے یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم زمین میں ان سے بڑھ کر زیادہ معزز خلیفہ کوئی نہیں تھا۔ تفسیر خازن میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تم نے میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کی روح قبض کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اس سے بھی آپ کو ان کی زندگانی کا اطمینان ہوا، اور آپ علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے فرمایا اے میرے بیٹو تم مصر کی طرف جاؤ اور حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو۔ بیٹوں نے کہا ہم بنیامین کے معاملے میں کوشش کرنا تو نہیں چھوڑیں گے، البتہ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ اب زندہ نہیں اس لیے ہم انہیں تلاش نہیں کر سکتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ رب العزت کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ رب العزت اور اس کی صفات کو نہیں جانتے، اور مومن چونکہ اللہ رب العزت اور اس کی صفات کو جانتا ہے اس لیے وہ تنگی آسانی غمی خوشی کسی بھی حال میں اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ تفسیر خازن اور مدارک میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا حکم سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو خوراک کے حوالے سے مصیبت پہنچی ہوئی ہے، ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں، وہ سرمایہ چند کھوٹے درہم اور گھر کی اشیاء میں سے چند پرانی اور بوسیدہ چیزیں تھیں، آپ ہمیں پورا ناپ دے دیجئے جیسا کھرے داموں سے دیتے ہیں، اور یہ ناقص پونجی قبول کر کے ہم پر کچھ خیرات کیجئے، بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ بری حالت دیکھی اور دیکھا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے مال کے طور پر، انہوں نے اپنی پہچان کروائی اور درگزر کا معاملہ فرمایا، اپنے پروردگار کی اجازت سے اپنے چہرے سے پردہ اٹھا دیا اور اس حالت میں ان کے سامنے آئے کہ وہ ان کو پہچان جائیں۔ فرمایا تمہیں یاد ہے جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تمہیں سمجھ نہ تھی؟ بھائیوں نے بہت ہی زیادہ تعجب کا اظہار کیا، وہ کئی مرتبہ شک کر کے رہ گئے، وہ پہچان ہی نہیں پا رہے تھے کہ کیا یہ وہی یوسف ہے۔ کہنے لگے کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی پہچان گئے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ بھائیوں کا یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر گریہ طاری ہو گیا اور مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور فرمایا کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا، کنویں میں گرانا، بیچنا، والد صاحب سے جدا کرنا اور ان کے بعد ان کے بھائی کو تنگ رکھنا، پریشان کرنا تمہیں یاد ہے؟ اور یہ فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو تبسم آ گیا اور انہوں نے آپ کے گوہر دندان کا حسن دیکھ کر پہچانا کہ یہ تو جمال یوسفی کی شان ہے۔ بھائیوں نے کہا کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا، ہمیں جدائی کے بعد سلامتی کے ساتھ ملایا اور دین و دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ بے شک جو گناہوں سے بچے اور صبر اختیار کرے تو اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کی جزا ضائع نہیں فرماتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ فرمایا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا خدا کی قسم بے شک اللہ رب العزت نے آپ کو منتخب فرمایا اور آپ علیہ السلام کو ہم پر علم، عقل،
صبر، حلم اور بادشاہت میں فضیلت عطا فرمائی۔ بے شک ہم خطا کار تھے اور اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عزت دی، بادشاہ بنایا اور ہمیں مسکین بنا کر آپ کے سامنے لے آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے کہ جب تعارف ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اپنے والد ماجد کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے کہا آپ کی جدائی کے غم میں روتے روتے ان کی بینائی بحال نہیں رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا یہ کرتا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی اور سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب قافلہ وہاں سے جدا ہوا تو ان کے باپ نے فرما دیا بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے کم سمجھ نہ کہو۔ حاضرین نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں گم ہیں۔ حافظ ابن کثیر بحوالہ تفسیر طبری لکھتے ہیں کہ جب قافلہ نکلا تو ہوا چلی تو یعقوب علیہ السلام کے پاس ہوا کے ذریعے خوشبو پہنچی تو کہنے لگے کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے بے وقوف نہ سمجھو۔ یہ خوشبو انہوں نے 3 دن کی مسافت سے سونگھ لی تھی۔ ابن کثیر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ دونوں کے درمیان 80 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے فاصلہ تھا اور یوسف علیہ السلام کو ان سے جدا ہوئے 80 سال بیت چکے تھے۔ تفسیر کبیر اور تفسیر جلالین کے مطابق جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ خوشخبری سنانے والے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا تھے۔ یہودا نے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خون آلود قمیض بھی میں ہی لے کر گیا تھا، میں نے ہی کہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اس لیے آج یہ کرتا بھی میں ہی لے کر جاؤں گا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگانی کی فرحت انگیز خبر بھی میں ہی سناؤں گا۔ چنانچہ یہودا فرط شوق سے نہایت تیزی سے تمام فاصلہ طے کر کے پہنچے اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اسی وقت ان کی آنکھیں درست ہو گئیں اور کمزوری کے بعد قوت اور غم کے بعد خوشی لوٹ آئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ تعالی ہمیں آپس میں ملا دے گا۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا، اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ یعقوب نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اے ہمارے باپ، ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ان قریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر خازن میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد اور ان کے اہل و عیال کو بلانے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ 200 سواریاں اور کثیر سامان بھیجا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر کا ارادہ فرمایا اور اپنے اہل خانہ جمع کیے جو 72 یا 73 افراد تھے۔ اللہ رب العزت نے ان میں یہ برکت فرمائی کہ ان کی نسل اتنی بڑھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ان سے صرف 400 سال بعد کا ہے۔ حافظ ابن کثیر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آنے والوں کی تعداد کے متعلق مختلف روایات نقل کرتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آنے والے بیٹوں اور ان کی اولاد کی تعداد 63 تھی، ایک روایت کے مطابق وہ 83 افراد تھے، ایک روایت میں 390 افراد کا ذکر بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تو اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ سے زائد صرف لڑنے والوں کی تھی۔ اہل کتاب کی روایت میں ہے کہ مصر میں داخل ہونے والے 70 افراد تھے۔
تفسیر خازن میں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ اعظم کو اپنے والد ماجد کی تشریف آوری کی اطلاع دی، اور 4000 لشکری اور بہت سے مصری سواروں کو ہمراہ لے کر آپ اپنے والد گرامی کے استقبال کے لیے صدہا ریشمی پھریرے اڑاتے اور قطاریں باندھے روانہ ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند یہودا کے ہاتھ پر ٹیک لگائے تشریف لا رہے تھے جب آپ علیہ السلام کی نظر لشکر پر پڑی، اور آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ صحرا زرق برق سواروں سے پر ہو رہا ہے، تو فرمایا، اے یہودا، کیا یہ فرعون مصر ہے جس کا لشکر اس شان و شوکت سے آ رہا ہے؟ یہودا نے عرض کی، نہیں، یہ حضور کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو متعجب دیکھ کر عرض کیا، ہوا کی طرف نظر فرمائیے۔ آپ علیہ السلام کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتے حاضر ہوئے ہیں۔ فرشتوں کی تسبیح، گھوڑوں کے ہنہنانے اور طبل و بگل کی آوازوں نے عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی۔ ناظرین کرام، یہ محرم کی 10ویں تاریخ تھی جب دونوں حضرات یعنی حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام عرض کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ توقف کیجئے اور والد گرامی کو پہلے سلام کا موقع دیجئے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکہ یا مذہب الاحزان، یعنی اے غم و اندوہ کے دور کرنے والے، تم پر سلام ہو۔ اور دونوں صاحبوں نے اتر کر معانقہ کیا اور مل کر خوب روئے۔ پھر اس مزین رہائش گاہ میں داخل ہوئے جو پہلے سے آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے نفیس خیمے وغیرہ نصب کر کے آراستہ کی گئی تھی۔ تفسیر ساوی میں ہے، یہ داخل ہونا حدود مصر میں تھا، اس کے بعد دوسری بار داخل ہونا خاص شہر میں ہے، یعنی شہر مصر میں داخل ہو جاؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہر ناپسندیدہ چیز امن و امان کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کے مابین عرصہ جدائی کے متعلق ابن کثیر مزید لکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ 80 برس جدا رہے، بعض کے نزدیک 83 برس، بعض کے نزدیک 35 برس۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ لوگوں نے 18 برس کی جدائی کا ذکر بھی کیا ہے، جبکہ اہل کتاب کے نزدیک ان کی جدائی کا دورانیہ 40 برس تھا۔ ظاہری سیاق و سباق کی طرف دیکھا جائے تو جدائی کی مدت کے متعلق کچھ رہنمائی ملتی ہے۔ تفصیل یوں ہے کہ پہلے تو عزیز کی بیوی نے آپ کو پھسلا دیا، اس وقت آپ کی عمر 17 برس تھی، مگر آپ اس کے جال میں نہ آئے۔ پھر آپ قید خانے میں رہے جہاں آپ کا قیام اکرمہ وغیرہ کے نزدیک 7 برس رہا۔ وہاں سے رہا ہو کر آئے تو 7 برس سرسبز و شاداب گزرے، پھر اس کے بعد 7 برس قحط سالی کے گزرے۔ اس قحط سالی کے پہلے سال میں آپ کے بھائی آئے، دوسرے سال اپنے ساتھ بنیامین کو لائے، تیسرے سال میں بھائیوں کا یوسف علیہ السلام سے تعارف ہو گیا، اور اس وقت یوسف علیہ السلام نے اہل و عیال کے ساتھ لانے کی ہدایت فرمائی، جس کے بعد وہ سب کے سب مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ اس تفصیل سے جدائی کے عرصے کا حساب لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ تشریف لے آئے اور ملاقات ہوئی۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، تم مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو امن و امان کے ساتھ۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کے ساتھ الگ مجلس قائم کی اور بھائیوں کو اس میں شامل نہیں کیا، اور کہا، مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو امن سے رہو گے۔ تفسیر مدارک میں ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والدین اور بھائیوں کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے اور دربار شاہی میں اپنے تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ اس کے بعد والدین اور سب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب انہیں سجدہ کرتے دیکھا تو فرمایا، اے میرے والد، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، بے شک وہ خواب میرے رب نے سچا کر دیا،
اور بے شک اس نے قید سے نکال کر مجھ پر احسان کیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کا ذکر نہ کیا تاکہ بھائیوں کو شرمندگی نہ ہو۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے، اور یوسف نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کروا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم والا، حکمت والا ہے۔ جہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی کی بات ہے تو 4 صدی ہجری کے مسلمان مورخ مسعودی کے مطابق یوسف علیہ السلام نے مصر میں شادی کی اور 2 بیٹے افرایم اور میشا پیدا ہوئے۔ افرایم یوشع بن نون کے باپ تھے۔ بعض احادیث میں حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بننے کے بعد زلیخا سے شادی کرنے کا ذکر بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث پاک میں یوں ذکر ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا جو کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اطاعت کی وجہ سے غلام کو بادشاہ اور بادشاہ کو معصیت کی وجہ سے غلام بنا دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا میں زلیخا ہوں، اور یوں اس کے ساتھ شادی کی۔ سید نعمت اللہ جزائری کا کہنا ہے کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کی بدولت جوان ہوئی اور پھر آپ نے اس سے شادی کی۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کے انتقال کے بعد 33 برس تک زندہ رہے۔ یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام افرایم اور منشا تھا۔ افرایم سے نون اور نون سے یوشع پیدا ہوئے۔ کہا گیا ہے کہ موسیٰ بن منشا موئیم علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، اور بعض یہودیوں کا خیال ہے کہ موسیٰ بن منشا ہی نے خضر علیہ السلام کی تلاش میں سفر کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت پر تمام مصر، جس میں فرعون مصر ریان بن ولید بن دومعہ بھی شامل تھا، ایمان لے آیا تھا۔ البتہ فرعون قابوس بن مصعب ایمان نہیں لایا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے تو اس وقت فرعون مصر اپونس تھا، جس نے 1850 سے 1807 قبل مسیح تک مصر پر حکومت کی، اور مصر کا دارالسلطنت محفظ تھا جس کے کھنڈر آج بھی قاہرہ کے جنوب میں 14 میل کے فاصلے پر موجود ہیں۔ حافظ ابن کثیر اہل کتاب کی روایت نقل کرتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے ہر ایک بیٹے کو علیحدہ علیحدہ وصیت کی اور ان کے معاملات کے بارے میں ان کو آگاہی دی۔ یہودا کو خوشخبری سنائی کہ اس کی نسل سے ایک عظیم نبی پیدا ہوں گے جن کی اتباع بہت سی جماعتیں کریں گی، ان کا نام نامی عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ تاریخ بیان کرنے والے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 برس بہترین عیش و آرام میں اور خوشحالی کے ساتھ رہے۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ کا جنازہ ملک شام میں لے جا کر ارض مقدسہ میں آپ کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے قبر شریف کے پاس دفن کیا جائے۔ اس وصیت کی تعمیل کی گئی اور وفات کے بعد ساج کی لکڑی کے تابوت میں آپ کا جسد اطہر شام لایا گیا۔ اسی وقت آپ علیہ السلام کے بھائی ایس کی وفات بھی ہوئی۔ آپ دونوں بھائیوں کی ولادت بھی ساتھ ہوئی تھی اور دفن بھی ساتھ ساتھ کیے گئے، اور دونوں صاحبوں کی عمر 147 برس تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور چچا کو دفن کر کے مصر کی طرف واپس روانہ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے یہ دعا کی، اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھا دیا۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے۔ مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور مجھے اپنے قرب کے لائق بندوں کے ساتھ شامل فرما۔ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو 70 دن تک اہل مصر ان پر روتے رہے۔ یوسف علیہ السلام نے طبیبوں کو حکم دیا کہ آپ کے جسم اطہر کو خوشبو سے مطہر کیا جائے۔
اس حال میں 40 دن آپ رہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے مصر کے بادشاہ سے اجازت طلب کی تاکہ اپنے والد کو اپنے اہل خاندان کے پاس جا کر دفن کیا جائے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی تو آپ مصر کے اکابرین اور بزرگوں کے ساتھ مصر سے نکل گئے۔ جب آپ حبرون پہنچے تو وہاں اس غار میں اپنے والد کو دفن کر دیا جسے ابراہیم علیہ السلام نے عفرون بن صخر الحیسی سے خریدا تھا، اور 7 دن تک سوگ کا اہتمام کیا، پھر اپنے ملک میں واپس لوٹ آئے۔ جہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کی بات ہے تو آپ علیہ السلام اپنے والد ماجد کے بعد 23 برس تک زندہ رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے مقام دفن کے بارے میں اہل مصر کے اندر سخت اختلاف واقع ہوا۔ ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے ہی محلے میں دفن کرنے پر مصر تھے۔ آخر یہ رائے طے پائی کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ پانی آپ علیہ السلام کی قبر سے چھوتا ہوا گزرے اور اس کی برکت سے تمام اہل مصر فیض یاب ہوتے رہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو سنگ رخام یا سنگ مرمر کے صندوق میں دریائے نیل کے اندر دفن کر دیا گیا، اور آپ علیہ السلام وہیں رہے یہاں تک کہ 400 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا تابوت شریف نکالا اور آپ کو آپ کے آبائے کرام علیہم السلام کے پاس ملک شام میں دفن کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 برس کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے دفن ہوئے۔ روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنے کا حکم دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کی میت بھی اپنے ساتھ لے جانے کی ہدایت کی، جس پر وہ ان کا تابوت فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر میں دفن کر دیا۔ مسعودی کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 120 برس تھی، اور رحلت کے وقت اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوئی کہ جو نور اور حکمت ہاتھ میں ہے اسے ببرز بن لاوی بن یعقوب کے حوالے کرے۔ اس وقت آپ نے ببرز بن لاوی اور بنی اسرائیل کے 80 مردوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ان قریب ایک گروہ تم پر غالب آئے گا اور تمہیں سخت عذاب سے دوچار کرے گا، یہاں تک کہ لاوی کی اولاد میں سے موسیٰ نامی انسان کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ جناب یوسف کی وفات کے بعد ہر گروہ آپ کو اپنے محلے میں دفن کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اختلاف سے بچنے کے لیے آپ کو مرمر کے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں دفن کیا۔ کئی سالوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے جنازے کو وہاں سے نکال دیا۔ حافظ ابن کثیر نے آپ کے وصال کے احوال بحوالہ طبری ان الفاظ میں نقل کیے ہیں کہ آپ نے اپنے بھائیوں کی عزت کی اور مصر میں ان کی رہائش کا اچھا انتظام کیا۔ پھر جب یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ جب تم لوگ مصر سے کوچ کرو گے تو میری میت کو بھی مصر سے باہر لے جا کر وہیں دفن کر دینا جہاں میرے آباء و اجداد مدفون ہیں۔ وفات کے بعد لوگوں نے آپ علیہ السلام کو حنوط کر دیا اور آپ کو ایک تابوت میں محفوظ کر دیا گیا۔ پھر آپ اس حال میں مصر میں ہی رہے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے نکلتے وقت آپ کو بھی ہمراہ لے لیا اور ان کو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ دفن کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وفات کے وقت آپ کی عمر 110 برس تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق حیرت انگیز واقعہ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اعرابی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد اعرابی آپ کے پاس آیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ چاہیے؟ اس نے کہا ہاں، ایک تو اونٹنی دے دیجئے ماں ہودج کے اور ایک بکری دیجئے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ نے فرمایا افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راہ نہ ملی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا یہ کیا اندھیرا ہے؟
تو علماء بنی اسرائیل نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخر وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ہم میں ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں ہے۔ آپ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلاؤ۔ بڑھیا نے کہا ہاں دکھلاؤں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا جنت میں آپ کے ساتھ مجھے میسر آ جائے۔ آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اس وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا، اور کہا اس کا پانی نکالو۔ جب پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہو گئی۔ تابوت ساتھ رکھ لیا۔ اب چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئی۔ جو آپ کا تابوت تھا وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا، اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر لا کر ان کو دفن کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چور کی سزا کیا تھی، آل یعقوب کی غصے میں کیا کیفیت ہوتی اور اسے نارمل کیسے کیا جاتا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو حیات یوسف کا ملاقات سے پہلے علم کیسے ہو گیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا دعوت نامہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک کس نے پہنچایا اور ان کی خوشی کا کیا عالم تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بچپن میں دیکھی ہوئی خواب کیسے شرمندہ تعبیر ہوئے، عہد یوسف میں مصر میں کس فرعون کی حکمرانی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا احوال اور مختلف روایات کیا ہیں۔ کل کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق اور جانیں گے کہ آپ کی شکل و شباہت کیسی تھی، آپ کے اہل خانہ میں کون کون تھا، حضرت ایوب کے اموال کی تفصیلات کیا کیا تھیں، آپ کے شخصی اوصاف کیا کیا تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کو کس کس طرح سے آزمایا گیا، آپ کے وصال اور مزار کے متعلق مختلف روایات کیا ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔